नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मैं सब बहनों को दौरे तर्जुमे कुरान में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि कुरान के साथ हमारा ये सफ़र आफ़ियत के साथ गुजरे और हमारी ज़िंदगियों पर बेहतरीन अमल करने के ऐसे नकूश छोड़ जाए कि मौत के बाद का सफ़र भी आसान हो जाए। और चंद दिन ही रह गए हैं, रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा और रमज़ान कुरान का महीना है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। तो अल्लाह करे कि रमज़ान के बाद भी अल्लाह की किताब के साथ हमारा ताल्लुक मज़बूत हो जाए और ये हमारी ज़िंदगी की इमाम और रहनुमा बन जाए और आखिरत में हमारे हक में हुज्जत बन जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और इसकी तालीम में मसरूफ़ होते हैं, अल्लाह की रहमत उन्हें ढाँप लेती है और अल्लाह इन बंदों का ज़िक्र अपने मुकर्रब फ़रिश्तों में करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। जैसे ही हम अल्लाह ताला की किताब को खोलते हैं तो हमारी मुलाकात जिस सूरत से होती है वो अल-फातिहा है। और अल-फातिहा की फ़ज़ीलत के लिए मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि आज आसमान से एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। और उस दरवाजे में से एक ऐसा फरिश्ता ज़मीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा था। उस फरिश्ते ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको 2 नूरों की खुशखबरी देते हैं और ये 2 नूर सिर्फ़ आप ही को दिए जा रहे हैं जो आपसे पहले किसी को नहीं दिए गए। एक सूरह फ़ातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। सूरह फातिहा के बहुत सारे और नाम भी हैं, जैसे इसको उम्मुल कुरान कहा जाता है, इसको असासुल कुरान भी कहा जाता है और उम्मुल किताब कहते हैं, इसको अल शिफा और रुकिया भी कहा जाता है और सबा मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। अल्लाह ताला ने इसी के बारे में इरशाद फरमाया है कुरान मजीद में। और एक चीज़ की अहमियत और भी बढ़ जाती है जब अल्लाह ताला उसके ऊपर कमेंट करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के बारे में इरशाद फरमाया, सबा मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, कि ये 7 बार-बार दोहराई जाने वाली और कुरानुल अज़ीम है। ये अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के बारे में इरशाद फरमाया। अब इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। अल-फातिहा का मतलब होता है, इसका एक रूट वर्ड होता है फ़ातहा। इसका मतलब होता है खोलना। तो जैसे ही हम कुरान को खोलते हैं तो हमें अल-फातिहा से हमारी मुलाकात होती है, यानी आगाज़े कलाम है। इसका ज़माने नज़ूल ये है कि ये नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की सूरत है और मोतबर रवायात से मालूम होता है कि ये पहली मुकम्मल सूरत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। दरअसल ये सूरत एक दुआ है और आदाब दुआ भी, जो अल्लाह ताला ने हर उस इंसान को सिखाई है जो इस किताब का मुताला शुरू कर रहा हो। और किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब ये है कि अगर वाक़ई तुम इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो पहले अल्लाह ताला से दुआ कर लो। इस सूरत को सलात भी कहा जाता है, यानी नमाज़। और एक हदीस कुदसी है जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने सलात को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा-आधा बाँट लिया, बस इसका एक हिस्सा मेरे लिए है और एक हिस्सा मेरे बंदे के लिए। जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, मेरी सना की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब और ये जो इसकी अगली आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक मीसाक है बंदे और रब के दरमियान, एक अहद है कि हम, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे और तुझी से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे। उसके बाद जब
بندہ یہ کہتا ہے ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو اس نے طلب کیا۔ آپ دیکھیے کہ سورت کی 7 آیات ہیں، پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درمیان والی جو چوتھی آیت ہے جو بالکل سینٹر میں آتی ہے، وہ ایک قول و قرار ہے بندے کا، رب اور بندے کے بیچ کا ایک میثاق ہے، ایک وعدہ ہے، اور آخری حصہ وہ ہے جو دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے اس کو رب سمجھ کر مانگ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی قرات کرنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی مدد طلب کر لیا کرو شیطان سے جو مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ تیرے بندے جب بھی تیری سیدھی راہ میں بیٹھیں گے میں ان کے راستے میں گھات لگاؤں گا، اور قرآن سے زیادہ سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت رحمان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کسی بھی بڑے کام کا آغاز جب بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، اسی لیے ہم بسم اللہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے نہ صرف ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اس کام میں برکت بھی پڑ جاتی ہے، اور اس کا آغاز صحیح پوائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمد کا مطلب تعریف کیا جاتا ہے ہمارے مصحف میں، جو بھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر۔ تعریف ہم جب بھی کرتے ہیں 2 وجوہات سے کرتے ہیں، ایک یہ کہ جس کی تعریف کی جائے اس کے اندر کوئی حسن، خوبی یا کمال موجود ہو، قطع نظر اس بات سے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کا خوبصورت گھر دیکھتے ہیں یا گاڑی دیکھتے ہیں یا بچہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان کے گھر، گاڑی یا بچے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہم کب کسی کی تعریف کرتے ہیں؟ جب کسی نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا محسن ہوتا ہے، تو ایک جذبہ تشکر ہمارے دل سے ابھرتا ہے اور اس کا اظہار ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، جیسے ہم کسی کو تھینک یو کہتے ہیں یا جزاک اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں میں ہے کہ وہ ایک کمال، ایک ایسی ذات ہے جو حسن و خوبی اور کمال رکھتی ہے اپنے اندر، اور دوسری یہ وجہ کہ وہ ہماری محسن بھی ہے، ایک ایسی ہستی۔ تو الحمدللہ، اور تعریف کس کے لیے ہے؟ تو پھر پورا مطلب کیا بنا کہ کل تعریف اور کل شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، للہ، صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اس سے ایک اور چیز کی جڑ کٹ جاتی ہے اور وہ ہے مخلوق پرستی، کہ تعریف کے لائق یا شکر کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور کون ہے اللہ؟ اور کیوں کریں اس کی تعریف؟ جواب صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ رب۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں اپنا صفاتی نام رب سے ہمیں اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو عربی میں لفظ رب 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، مالک، یعنی ہر چیز کا، ہر خلق کا، جس کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی مخلوق جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ خلق السماوات والارض۔ دوسرا معنی ہے سید، یعنی کنٹرول کرنے والا، اختیار رکھنے والا، فل اتھارٹی والا۔ ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں کے مالک ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا ان کے اوپر مکمل اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے فار ایگزامپل میں اپنی گاڑی کی مالک ہوں لیکن میں اسے 200 کی سپیڈ پر روڈ پہ نہیں چلا سکتی، حالانکہ میں اس کی مالک ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ٹریفک رولز کو ابائڈ بائی کرنا ہے، مجھے سگنلز پہ گاڑی کو روکنا بھی ہے، مجھے سپیڈ بریکر آ جائے تو سپیڈ کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ تو حالانکہ میں اس کی مالک ہوں لیکن کیا میرا مکمل اختیار ہے اس کے اوپر؟ نہیں۔ لیکن اللہ کیسا مالک ہے، کیسا رب ہے کہ اس کا مکمل اختیار ہے، فل اتھارٹی رکھنے والا مالک ہے۔ پھر نمبر 3، وہ مربی ہے، بڑھانے والا ہے، نشو و نما دینے والا ہے، صرف چیزوں کی تخلیق نہیں کرتا بلکہ ان کی نگہداشت کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک مالی
جب بیج دباتا ہے زمین میں تو انتظار کرتا ہے کہ کومپل کب پھوٹے گی، اور جب وہ کومپل پھوٹتی ہے تو کس طرح وہ اس کو موسم کے اتار چڑھاؤ سے بچاتا ہے، اس بات سے بچاتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی کچل نہ دے۔ اور جیسے جیسے پودا بڑھتا ہے مالک کس طرح اس کی نگہداشت کرتا ہے، کبھی پانی دیتا ہے، کبھی گوڈی کرتا ہے، پھر کبھی اس کی تراش خراش کرتا ہے کہ پودے کو ایک صحیح سمت میں گروتھ دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مربی، وہ تو ذرے سے آفتاب تک پہنچا دیتا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا مگر صرف یہیں پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری گروتھ کا انتظام بھی کیا۔ وہ صرف فزیکل گروتھ نہیں ہے، وہ ہماری اسپرچول گروتھ بھی ہے۔ فزیکلی بھی ہم گرو کر رہے ہیں اور اسپرچولی بھی ہم گرو کر رہے ہیں۔ ہم جب کسی پرابلم میں پھنستے ہیں، کوئی ہمیں جسمانی طور پر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے نکلنے میں مدد بھی دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کچھ ایسے ٹراماز آتے ہیں، کوئی ایسا اسٹریسفل کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں، ہم سٹک اپ ہو جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں ایک جگہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رکنے نہیں دیتا بلکہ آگے بڑھنے کا بھی ایک جذبہ دیتا ہے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مربی ہے، پھر وہ منعم بھی ہے، انعام دینے والا، تحفہ دینے والا۔ اور تحفہ کسی کو اس کے حق کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ کسی کی نگاہ محبت اور شفقت کی وجہ سے ملتا ہے۔ کیا حق ہے میرا کہ وہ مجھے اتنی ساری نعمتیں دے؟ کیا میں نے ان ساری نعمتوں کو ارن کیا ہے؟ نہیں۔ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کی ہستی کو جانتے بھی نہیں، تو کیا وہ انہیں اپنی نعمتوں سے نہیں نوازتا؟ وہ سب کو نوازتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منعم ہے۔ پھر پانچواں معنی وہ قیم ہے، قائم رکھنے والا، برقرار رکھنے والا، حفاظت کرنے والا۔ ہر سسٹم جو اپنا کام کر رہا ہے، ایک سیل سے لے کے پوری کائنات تک نگاہ دوڑائیں تو ایک مربوط نظام ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کون چلا رہا ہے یہ سارا مربوط نظام؟ کیا یہ خود بخود چل رہا ہے؟ اور ایک دفعہ بن گیا ہے تو اس کو سسٹین کون کر رہا ہے؟ تو وہ کون ہے؟ وہ قیم۔ تو پھر کیوں کریں اس کی حمد؟ کیونکہ وہ رب ہے، اور رب بھی کس کا؟ عالمین کا۔ یہ جو لفظ عالمین ہے، اس کا اطلاق اس مخلوق کے اوپر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور آزادی دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اور تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اور کیا صفات ہیں ہمارے رب کی! وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کو دیکھیں تو دونوں میں رحمت کا مادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتے کہ وہ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو بات تو پوری ہو جانی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وہ رحیم بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ان دونوں صفاتی ناموں کے اندر۔ اگر ہم الرحمن کی بات کریں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایسی کیفیت ہے جیسی سمندر میں طوفان کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ہیجانی کیفیت، طغیانی کی کیفیت۔ تو جس طرح سے سمندر میں ایک طوفان آیا تو وہ اپنی حدوں سے باہر جا رہا ہوتا ہے سمندر اس ٹائم پہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی طرح معجزن ہے، اسی طرح باہر آ رہی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رحمت ہے اس کی اس لفظ کے اندر، الرحمن کے اندر۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیفیت طوفانی ہے تو طوفان تو تھم بھی جاتے، سمندر میں ہمیشہ تو طوفان نہیں رہتا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسی ہے کہ وہ طوفان کی طرح آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحیم بھی ہے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ۔ رحیم میں کیسی ہے رحمت کی کیفیت؟ بالکل ایسی جیسی ایک دریا بہتا ہے، خاموشی سے، اور ایک تسلسل رہتا ہے اس کے اندر، تو وہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے اور بار بار رحمت کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یوم الدین بدلے کے دن کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا دن بھی ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے جس کے اندر ہمیں کسی ٹائپ کا کوئی بدلہ ملنے والا ہے۔ کس چیز کا بدلہ؟ ہمارے اعمال کا بدلہ، ہم نے زندگی کیسے گزاری اس چیز کا حساب دینے کا دن۔ تو اس دن کا مالک ہے وہ، جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا صلہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک یوم الدین کہنے سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ وہ صرف مہربان نہیں ہے، صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، بلکہ ایک عادل بادشاہ ہے، ایک منصف بھی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے عدل کے ساتھ، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا اس دن، اس پورے دن کے اقتدار کا مالک صرف وہی ہوگا۔
نہ تو کوئی اس کے فیصلے پہ اعتراض کر سکے گا اور نہ کسی اور قسم کی لفظ کشائی کر سکے گا۔ دنیا میں تو ہم کسی عدالت میں سیشن کورٹ میں جاتے ہیں کسی مسئلے کے لیے اور اپنا فیصلہ حاصل کرتے ہیں، فیصلہ نہیں پسند آتا تو ہم ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ فیصلہ نہیں پسند آتا تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر صدر پاکستان کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر الرحمن اور رحیم کو دیکھیے اور ساتھ ہی مالک یوم الدین، تو ایک بہت ہی بیلنس پوائنٹ آف ویو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنے والا ہے، اور ان دونوں پوائنٹس کو سامنے رکھیں تو ہماری زندگی کی سمت ویسے ہی درست ہو جاتی ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اب دوبارہ سے اگر ہم لفظ رب کی طرف آئیں تو رب جو ہے وہ عربی میں ہائیسٹ رینک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی اور مرتبہ نہیں ہے، اس کے لیے رب استعمال ہوتا ہے، اور لوئسٹ رینک کے لیے عبد استعمال ہوتا ہے، یعنی رب کا متضاد عبد ہے۔ تو الفاتحہ رب اور عبد کا تعلق بھی واضح کرتی ہے، جو آیت نمبر 4 میں بہت زیادہ سامنے نکل کے آ رہا ہے کہ رب کے اوپر ہماری یعنی عبد کی ڈیپینڈنسی ہے ہر معاملہ کے اندر، اس میں اظہار عبدیت بھی ہے اور اقرار ربوبیت بھی، اور یہ وہ ایک ڈیکلیریشن ہے، ایک میثاق ہے جو دن میں کئی بار ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہماری سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ دعا ہے تو بندہ مانگ کیا رہا ہے اپنے رب سے؟ تو بندہ مانگ رہا ہے کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اہدنا میں لفظ ہے ہدا، ہدا کے 3 معنی ہوتے ہیں، راستہ دکھا، راستے پر چلا اور منزل تک پہنچا، یعنی یہ تینوں کام اس اہدنا میں شامل ہے۔ تو ہمیں سیدھے راستے کا سیدھا راستہ کون سا ہے وہ ہمیں دکھا، سیدھے راہ کیسے چلنا ہے اے رب ہمارے، ہم نہیں جانتے، وہ بھی تو ہمیں بتا، اور ہمیں منزل تک انگلی پکڑ کر ہمیں منزل تک بھی پہنچا دے۔ اب کیونکہ دعا مانگی جا رہی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو دعا جب اب اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو بڑی اسپیسیفک ہو کے دعا مانگتا ہے، جنرل ہو کے دعا نہیں مانگتا، آلدو کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، پھر بھی اس میں اپنا احساس ہے کہ ہمیں چاہیے۔ تو راستے کی ہدایت، وہ راستہ جس کے اوپر کچھ ایسے لوگ چل چکے ہیں جن پر ایمان لگ چکا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو سورہ نساء کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ 4 گروہ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 کی تو بند ہو چکی ہے، لیکن باقی کے 3 درجے کھلے ہیں، کوئی بھی اپنی محنت سے ان درجوں کو حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا، اور یا اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمیں ان کے راستے پر مت چلانا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، ایسے بھی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صوبیہ پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، ایک میں آپ کو مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک ٹیچر ہے، اس کی کلاس میں 2 بچے ہیں اور اگلے دن پیپر ہے۔ اب ٹیچر ایک بچے کو سارا پیپر بتا دیتی ہے، ٹیچر ایک بچے کو سارا پیپر بتا دیتی ہے کہ پیپر میں یہ آنے والا ہے۔ اب اگلے دن دوسرے کو نہیں بتاتی، اب اگلے دن جب پیپر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے دونوں بچے فیل ہیں، تو ٹیچر کس کے اوپر زیادہ غصہ ہوگی؟ ظاہر ہے اسی کے اوپر ہوگی نا جس کو اس نے بتایا تھا۔ تو یہ جو اہل یہود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی، اپنی معرفت دی، پورے جہان میں جتنی بھی امتیں تھیں سب کا ان کو امام بنایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر چیز کو پیچھے ڈال کے صرف اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا۔ تو یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، کیونکہ ہم بھی تو صاحب شریعت ہیں، ہمیں بھی تو کتاب ملی ہے، تو کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پھر ولضالین، اور ایسے لوگوں میں بھی شامل نہ کرنا جو بھٹک گئے ہیں، جو اپنا راستہ بھول گئے ہیں، کسی وجہ سے اپنا راستہ بھول گئے ہیں۔ اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، جن کو اب ہم کرسچنز کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو ضرور تھا، لیکن اس میں اتنا غلوف کیا اپنے عقیدے میں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا بیٹھے، اور جب عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو اس کے بعد جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اس کو ہم خود امیجن کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ الفاتحہ ایک دعا ہے اور اس میں بندہ کس چیز کا سوال کر رہا ہے۔ پھر ایک اور حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے
کہ کیوں یہ قرآن کے شروع میں رکھی گئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو پہلے ہم الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھتے ہیں. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم ڈائریکٹ ثنا کے بعد قل ہو اللہ پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی اور سورت پڑھنا شروع کر دیں. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہم الفاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی اور سورت نہیں پڑھتے، یعنی آغاز الفاتحہ سے. تو قرآن کا آغاز بھی کیسے ہو رہا ہے؟ الفاتحہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور چیز یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم قرآن کو پڑھنا شروع کرو نا تو جو اینت تم لگاؤ گے نا وہ الفاتحہ کی ہوگی. اور یہ جو بھی ہم سورت پڑھیں گے ہمیں ان ساری چیزوں کا عکس نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی نظر آئے گا، ہمیں آخرت کی بات بھی پتہ چلے گی، بندے اور رب کا تعلق بھی نظر آئے گا، اور لوگوں کے 3 گروہ بھی نظر آئیں گے. کون سے؟ انعمت علیہم، غیر اور مغضوب علیہم اور ولضالین. اور ہمارے سامنے ایک سوال بھی کھڑا ہو جائے گا کہ ہم ان میں سے کون سا گروہ بننا چاہتے ہیں. چلے جی، اس کے بعد کیونکہ بندے نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہدایت مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم نے ہدایت مانگی تھی مجھ سے، یہ لو، یہ ہے ساری کی ساری کتاب، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، تم ہدایت پر آ گئے. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور یہ تقریباً مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. سورہ فاتحہ مکی سورت تھی. اب جب ہم البقرہ پڑھیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک بات رہنی چاہیے کہ 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے مکہ کے اندر، اور اب مدینہ میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو مدنی قرآن کہا جا رہا ہے. تو البقرہ وہ پہلی سورت ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونی شروع ہوئی، اور یہ سب سے لمبی سورت ہے قرآن مجید کی. اس میں شریعت محمدی کا خاکہ موجود ہے. اس کے بنیادی طور پر 2 مضامین ہیں، ایک احکام شریعت اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. احکام شریعت کو فردر ڈیوائڈ کریں تو عبادات اور معاملات. احکام شریعت میں 2 چیزیں آئیں گی، عبادات اور معاملات. اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی 2 چیزیں آئیں گی، انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا اور اس کے راستے میں اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر جنگ کرنا. اس کے علاوہ اس صورت میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے جو سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ان کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ. اور ساتھ ساتھ ان کے جرائم کی لسٹ بھی ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا، ان کو تمام امتوں کا امام بنایا، اپنی شریعت عطا کی، نبوت کا ایک لمبا سلسلہ ان کے اندر جاری کیا جو تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ کا تھا، لیکن اس کے جواب میں کس طرح انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی اور اپنا منصب امامت کھو دیا. پھر ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک نئی امت کی بنیاد رکھی گئی، ان کو ہٹا کر ایک نئی امت کو اس منصب پر فائز کیا گیا، اور وہ امت کون سی ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہم ہیں. آغاز کرتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ بیچ بیچ میں ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور قرآن میں اکثر صورتوں کے آغاز میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں. ان کو ہم علم نہیں پڑھتے بلکہ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات کے بعد یوزلی کتاب کا ذکر آتا ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو قرآن میں موجود ہے. اس پہ ہم پہنچے گے تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے. کون سی کتاب؟ قرآن. اس میں کوئی شک نہیں. کیوں شک نہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہدایت ہے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنی رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایک گروہ کا ذکر کیا، اور وہ گروہ کن لوگوں کا ہے؟ متقین. متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ تقوی والے. تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرہیزگاری کرنے والا، بچ بچ کر چلنے والا، کیئرفل ایٹیٹیوڈ رکھنے والا زندگی کے اندر. اور یہ لوگ کیا کرتے، کیا صفات ہیں ان لوگوں کی؟ ایمان لاتے ہیں. کس کے اوپر؟ غیب پر. ایمان کا مطلب ہے کہ دل کے اندر یقین ہے ان کے. کس چیز کا؟ اب غیب میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے سینس آرگن سے فیل نہیں کر سکتے وہ غیب ہے.
ایک تو غیب وہ ہے نا کہ سڑک پہ ابھی باہر کیا ہو رہا ہے تو وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں ظاہر ہے اس کو پھر بھی کسی نہ کسی فارم میں دیکھ سکتی ہوں باہر بعد میں جا کے. لیکن کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوری زندگی اوجھل رہتی ہیں، جتنی بھی زندگی ہمیں دنیا میں دی گئی ہے، جس میں اللہ کی ذات ہے، پھر اس میں پیغمبروں کی پرسنالٹیز بھی آ جاتی ہیں، پھر فرشتے، پھر یوم آخرت، پھر قبر کے جو بھی معاملات ہیں، جنت اور دوزخ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غیب کی ہیں. فرشتے بھی غیب کی چیزیں ہیں. تو ہم ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اس سب کی خبر کہ یہ چیزیں موجود ہیں ہمیں ہمارے انبیاء نے دی ہیں. ہر قوم کے اوپر نبی اترا اور انہوں نے اپنی قوم کو اس غیب کے اوپر غیب کے بارے میں بتایا. تو اس کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے پہلی شرط ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم غیب کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم چیزوں کو، ہر چیز کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو پھر آزمائش کس چیز کی. پھر دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، کہ جیسے ہی وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ ہی پریکٹیکل کیا نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق میں صرف مال شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اولاد، صلاحیتیں، وقت، صحت، جتنی بھی چیزیں اور ہمیں ملتی ہیں، سکون، یہ سب کچھ رزق میں شامل ہے. تو ان سب میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور جو کتاب یہ قرآن ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے باقی انبیاء پہ جو بھی کتابیں اتری، نہ صرف ہم ان انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں بلکہ ان کے اوپر اتری ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، یقین کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ آخرت پر یقین ہوگا تو اعمال بدلیں گے. اس بات کا یقین ہوگا کہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اپنے سارے اعمال کی جواب داری کرنی ہے، تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے عمل کو درست کر سکیں. تو جو یہ سب کام کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی پہلا گروہ لوگوں کا کون سا ہے؟ متقین. اور اگر وہ یہ سارے کام کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے فلاح کی خوشخبری ہے. دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا جی، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اس کو کٹ کر رہی ہوں. آپ پلیز اس کو دوبارہ سے جوائن کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.